बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम आपके मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल उलूम इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत हैं। तारीख़ अपने आप को दोहराने की कोशिश की जा रही है, बल्कि एक नए सहने को, नए अलमियों को जन्म देने की कोशिश की जा रही है, प्लानिंग की जा रही है, साजिश की जा रही है। और तुरफ़ा तमाशा ये देखिए कि इतने साल गुजरने के बावजूद किरदार वही हैं, नस्लें वही हैं, ख़ानदान वही हैं, जो कि इस वक्त एक पलड़े में हैं और दूसरे पलड़े में सिर्फ एक शख्स नया आया हुआ है। बहुत ही आपको वो किस्सा है 20वीं सदी का और ये किस्सा है 21वीं सदी का, यानी 1975, 1977 और 1979। ये उन दिनों की बात है और कमोबेश 45 साल के बाद नया किस्सा जो है वो है आज 2022 का, और एक नया अलमिया बात हो रही है। बिल्कुल जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। बड़ा गौर से सुनने वाली बात है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम वज़ीर आज़म थे और पॉपुलर लीडर थे, कैरिज़मेटिक लीडरशिप, करिश्मा साज क़यादत। और वो जब आए और उन्होंने बड़े बड़े बुर्ज उल्टा दिए और उन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान की सियासत में अवाम को ताकत दी, अवाम को शऊर दिया और अवामी ताकत की बुनियाद पे वो वज़ीर आज़म बन गए और पहली ही दफ़ा वो जीत गए। इस दौरान एक अलमिया ज़रूर हुआ कि मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग हुआ। वहाँ पे शेख मुजीब थे, वो भी अवाम की ताकत, अवाम के मकबूल तरीन। और इक़्तिदार ऊपर कौन था? ऊपर था जनरल ज़िया, और इसमें इंतखाबी नताइज नहीं माने गए। मुल्क दो लख्त हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब इधर और शेख मुजीब साहब उधर। ये तो हो गया, लेकिन उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को इक़्तिदार मिला और उन्होंने 1973 का आइन फिर बना। 1973 के आइन के बाद 1977 में इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन में उनको हराने के लिए पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद मारिज़ वजूद में आता है। और ख़ानदान कौन कौन से हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनको हराने के लिए ख़ानदान कौन कौन से थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब के वालिद मोहतरम मौलाना मुफ्ती महमूद साहब, मौलाना अंस नूरानी के वालिद मोहतरम मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब, जमात इस्लामी, एयर मार्शल असगर ख़ान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और राइट विंग्स की जमातें, मजहबी जमातें, ये सब की सब उस वक्त उस पलड़े में थी। रिटायर्ड एयर मार्शल असगर ख़ान साहब थे और बहुत सारे 9 जमातें थी, यानी कि जमीयत उलमा इस्लाम भी थी, जमीयत उलमा पाकिस्तान भी थी, जमीयत अहले हदीस भी थी, जमात इस्लामी भी थी, सब के सब जमातें थी। ठीक है जी। और उनका तख्ता भी उल्टा गया, उनके खिलाफ तहरीक भी चली। वो एक किस्सा है, वो बहुत तारीख आप वाक़िफ़ हैं तारीख से। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनसे गलती हुई थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से रोटी कपड़ा मकान का नारा दिया। अवाम में उनकी जड़ें मजबूत थीं, उनको हराया नहीं जा सकता था। 2/3 मेजॉरिटी की ख्वाहिश ने वो गड़बड़ कर दी और चंद सीटों पे धांधली करवा दी। उसके बाद सूबाई इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया अपोजिशन ने उस वक्त की। उसके बाद तहरीक चली, तहरीक के नतीजे में वो गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार करके जब उनको रिहा किया गया, जनरल मार्शल लगाया था ज़िया साहब ने, उनको रिहा किया गया, फिर वो पॉपुलर थे। लेकिन उसके बाद दोबारा पकड़ा गया और दोबारा उनको 109 दफ़ा 109 की बुनियाद पे उनको सज़ाए मौत दे दी गई। लेकिन असल जो मामला था जिसके बारे में कि उन्होंने उस वक्त एंटी स्टेटस को चलना चाहा, स्टेटस को के खिलाफ चलना चाहा। तमाम बड़े बड़े बुर्ज उन्होंने उल्टा दिए, उस वक्त के तगड़े तगड़े बुर्ज जो थे वो उल्टा दिए। आम इंतखाबात में उनसे जीतना मुश्किल था, नामुमकिन था, ये पता था। इसीलिए फिर मार्शाल्लाह फिर उनको फांसी जो हुई
وہ ہوئی 109 قتل کیس میں، اور قتل کیس میں بھی وہ وزیر اعظم کے طور پہ اس وقت ان کے خلاف FIR درج ہوئی، اور وہی بات کہ وہ سب کچھ اتنے زیادہ تیز ترار ہونے کے باوجود FIR ان کے خلاف، پرائم منسٹر ہوتے ہوئے ان کے خلاف FIR میں نام ہو گیا، FIR سیلڈ کر دی گئی، اور اس کے بعد پھر بوقت ضرورت وہ کام آئی اور ان کو سزائے موت دے دی گئی۔ پرائم منسٹر مقبول ترین جماعت، وفاقی جماعت، لیکن فارغ، اور سزائے موت بھی بڑے ہی دردناک انداز میں دی گئی، اور ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھنے دیا گیا۔ ان کے بچوں کو کس طریقے سے محترمہ بے نظیر بھٹو جیسے جیسے ملایا گیا، ان کی پوری کتاب پڑھے محترمہ کی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے المناک مناظر تھے۔ بہرحال لیکن انہوں نے ایک غلطی ان سے ہوئی تھی کہ ایک انٹرنیشنل سمٹ پاکستان میں کروائی گئی، اسلامک سمٹ، اور جس میں تمام بڑے بڑے اسلامی ریاستوں کے سربراہان آئے، اور اس میں اسلامی بلاک بنانے کی بات کی گئی کہ اسلامی ممالک اپنا الگ بلاک بنا لیں، کیونکہ اس وقت ایک بلاک تھا ویسٹرن سرمایہ دارانہ امریکہ کے زیر سایہ، دوسرا تھا کمیونسٹ بلاک، اور مسلمان ممالک در بدر تھے جیسے آج ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم اسلامی بلاک بناتے ہیں، کیونکہ فکری لڑائی اس وقت بہت زیادہ تھی، سرد جنگ کا زمانہ تھا کہ کمیونزم بلاک بھی ہے، سوشلزم بلاک بھی ہے، سرمایہ دارانہ نظام بھی موجود ہے، امریکہ ان کو کر رہا تھا، تو لہٰذا ہم کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا بنیادی، پھر پاکستان کو جوہری طاقت کی بنیاد رکھی اس وقت۔ تو یہ بہت سارے وہی معاملات ہیں، کچھ مماثلت ہیں، لیکن انہوں نے شعور دیا، ان کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد پوری تاریخ ہے بھٹو خاندان کی۔ تو اب یعنی کہ ان کو ایک ایسے مقدمے میں جس میں ججوں نے بعد میں معافی مانگی، مرنے سے پہلے تمام ججز نے معافی مانگی کہ ہم سے یہ ظلم ہوا، کیونکہ اس وقت بھی جبر کا نظام تھا۔ تو ابھی بھی ریویو پیٹیشن پڑی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ جب ججز جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہم پر شدید دباؤ تھا، تو لہٰذا اس کو ریویو کرنا چاہیے، وہ بھی ریویو نہیں ہو رہا۔ بہرحال اب آتے ہیں عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب اور بھٹو صاحب میں یہ مماثلت ہے کہ وہ بھی مقبول ترین، یہ بھی مقبول ترین، ان کو بھی انتخابی عمل کے ذریعے نہیں ہروایا جا سکتا، ان کو بھی انتخابی عمل کے ذریعے نہیں ہرایا جا سکتا۔ ان کا پتہ بھی صاف کرنا تھا، ان کا بھی پتہ صاف کرنا ہے۔ وہ بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو للکار رہے تھے، یہ بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو للکار رہے ہیں۔ چیزیں بہت زیادہ مماثلت ہیں، اور وہ بھی خودداری کی بات کر رہے تھے، یہ بھی خودداری کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک چل رہا ہے، اور انہوں نے بھی ایک طرح سے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا، انہوں نے بھی ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے۔ تو یہ ہے بنیادی بات۔ اب کیا کیا جا رہا ہے؟ اب اسی طرح اس سے بھی بڑا کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو ڈاکٹر شہباز گل کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، ARY ہمارے سامنے ہے، عمران ریاض، یعنی جس کو بھی پکڑا جاتا ہے سب سے پہلے وہ جو عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہے، کاؤنٹر نیریٹو دینے کی جو بھی کوشش کر رہا ہے، اس کو دھر لیا جاتا ہے، اور اس سے سوال پہلے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پیچھے کون ہے، اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پیچھے آرمی سائٹ سے کون ہے، یہ بات کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل نے بھی یہی بتایا کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ جناب فیض حمید سے کتنی دفعہ ملے، عمران خان صاحب جناب فیض صاحب سے کتنی دفعہ ملے، ملاقاتیں کتنی ہوئیں۔ عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، ان کو بھی، اور جو ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ کیا گیا وہ عمران ریاض صاحب کے ساتھ ان کے پہ تشدد کیا گیا۔ عماد یوسف صاحب کو بھی یہی کیا گیا، ARY کو بھی بند کر دیا گیا، اور آئین اور قانون بالکل کوئی دوسری بات کرتا ہے۔ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی ایسی چیز چاہیے کہ جس سے ان کو فارغ کیا جا سکے، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، ابھی تک وہ بچے ہوئے ہیں۔ کرپشن کا کوئی کیس نہیں ثابت ہوا ان کے خلاف، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف بھی کرپشن کا کوئی کیس ثابت نہیں ہوا تھا، کیونکہ 70 کلفٹن میں زیاد صاحب اور وہ افسر بتاتے ہیں کہ 70 کلفٹن میں ہم جا کے بیٹھ جاتے تھے، اور کئی دن سارا ٹٹولا گیا کہ کوئی ایک پرچی مل جائے جس میں بھٹو صاحب کی کرپشن کا کوئی معاملہ ہو تاکہ اس میں ان کو دھر دیا جائے، لیکن نہیں ملا۔ تو اسی طریقے سے عمران خان صاحب کے بارے میں بھی ابھی تک کچھ نہیں ملا، ان کے کسی کیبنٹ ممبر کے بارے میں بھی کچھ نہیں ملا۔ تو یہ تاریخ، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت بھٹو صاحب کے سارے خلاف اکٹھے تھے،
ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جو خلاف تھے، وہ تمام خاندان اس وقت وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے جو دشمن تھے وہ بھی خاندان عمران خان کے خلاف متحد ہو گئے ہیں، اور سارے خاندان چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا پتہ صاف ہو۔ مولانا مفتی محمود صاحب جمعیت علماء اسلام، ان کے بیٹے ہیں اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ اس پلڑے میں، حکمران اتحاد کی بات کر رہا ہوں، اس پلڑے میں ہیں۔ اور مسلم لیگ نواز شریف صاحب اس پلڑے میں ہیں، اور مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت صاحب اس پلڑے میں ہیں، حالانکہ چودھری شجاعت صاحب کے والد صاحب کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور حکومت میں قتل کیا گیا، وہ بھی اس پلڑے میں، یعنی عمران خان کے خلاف۔ اور بھٹو خاندان تو ہے ہی ہے، جو بھٹو خاندان جن کے ساتھ خود اپنے ساتھ یہ ہوا، وہ بھی اسی پلڑے میں۔ نواز شریف صاحب جنہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی، یعنی کہ اس وقت ضیاء صاحب کے ساتھی تھے، جو جنرل ضیاء الحق صاحب کے ساتھی تھے، وہ سارے اب اکٹھے ہو گئے ہیں، دشمن بھی اور دوست بھی، پیپلز پارٹی بھی اس میں آ گئی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا میں نے بتا دیا، مفتی محمود صاحب کے، مولانا نورانی صاحب، شاہ نورانی صاحب، اس وقت وہ بھٹو کو پھانسی کے حق میں تھے اور ان کے خلاف تھے۔ آج وہ عمران خان صاحب، وہ ان کی جماعت بھی چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کا پتہ صاف ہو، کسی بھی طریقے سے ہو۔ نیکسٹ آ جائیں عوامی نیشنل پارٹی، اس وقت تھے خان عبد الولی خان، اور اب ان کے بعد بیٹے آئے اسفندیار ولی خان اور اسفندیار ولی احمد ولی۔ تو احمد ولی اسفندیار بھی اسی حکمران اتحاد میں شامل ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کو فارغ کروایا، اب عمران خان صاحب کو فارغ کروانا چاہتے ہیں۔ یہ بھٹو خاندان، یہ عوامی نیشنل پارٹی ہو گئی۔ مولانا فضل الرحمان JUI ہوگی، JUP جماعت اسلامی البتہ اب اس پلڑے میں نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو سائیڈ پہ کر لیا ہے۔ اور اس کے بعد آ جائیں باقی جماعتیں لینے، مسلم لیگ کا چودھری شجاعت صاحب کو میں نے بتا دیا، اور بلوچ قوم پرست جماعتیں ہیں، وہ بھی اس وقت بھٹو صاحب کے خلاف تھیں اور بہت خوش تھیں کہ ان پہ تیا پانچا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تاریخ اپنے آپ کو دہرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ البتہ بھٹو صاحب کی جگہ اب عمران خان ہیں، اور بھٹو کو فارغ کروانے والے اور جو اس وقت کے سارے جو بھٹو کے دشمن تھے، وہ بھی اس وقت اس پلڑے میں ہیں، جو اب بھٹو خان صاحب کو فارغ کروانا چاہتے ہیں، اور پیپلز پارٹی بھی خود بھی اسی پلڑے میں ہے کہ ٹھیک ہے جی، ماضی کو بھول جاتے ہیں۔ چودھری شجاعت صاحب بھی اس پلڑے میں۔ تو یہ ہے معاملہ اور یہ ہے ساری چیز، تو دیکھتے ہیں۔ لیکن ایک فرق ضرور ہے، ایک فرق ہے کہ اس وقت کی عدلیہ اور آج کی عدلیہ میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور آج کی عدلیہ جو ہے وہ بہت زیادہ آزاد بھی ہے اور کرج بھی رکھتی ہے، ہمت بھی رکھتی ہے، اور اب تک وہ رزسٹ بھی کر رہی ہے، اور جہاں جہاں اس کو موقع ملتا ہے وہ رزسٹ کر رہی ہے۔ اب بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کریڈٹ جاتا ہے عدلیہ کو، ورنہ تو یہ تیا پانچا کر کے فارغ کر کے کب کا نبیڑ چکے ہوتے۔ تو یہ چیز ایک میں نے کہا آپ کو بتا دوں، کوشش کرنی چاہیے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہے، ان کی جو تلخیاں ہیں وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی، اور ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کی جو تلخی ہے، نہ ہی جوڈیشری کے دامن سے وہ داغ دھل سکا، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے دامن سے وہ داغ دھل سکا، اور نہ ہی ان پولیٹیکل پلیئرز جو اس وقت کے تھے ان کے دامن سے بھی۔ لیکن چونکہ مفاد بڑا ہو، ہدف بڑا ہو، تو پھر بڑے بڑے جی قتل بھی معاف کر دیے جاتے ہیں، اور نئی دوستیاں، نئی دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو وہی آج کچھ ہو رہا ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ مزید کوئی ایسا سیاسی خون نہ ہو جس کی وجہ سے، یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ضیاء الحق صاحب نے اور یہ ساری کی ساری سیاسی جماعتوں نے مل کے یہ کام کیا تھا اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دلوائی تھی۔ تو اب بھی
لیکن اس کی تلخیاں آج تک ختم نہیں ہوئیں، آج تک ختم نہیں ہوئیں۔ تو اس لیے میں صرف یہی کہوں گا کہ تاریخ کو ضرور پڑھیں۔ وہ خراج بھٹو صاحب نے دے دیا تھا اپنی جان کا نذرانہ تمام سیاستدانوں کی طرف سے، مزید کوئی سیاستدان جو ہے اور وہ بھی پاپولر لیڈر اس طریقے سے ذبح نہیں ہونا چاہیے۔ سیاست کے میدان میں مقابلے کریں اور الیکشن ہوں، اور ایک پروسیس کے ذریعے اگر وہ فارغ ہوتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر پبلک ان کو سپورٹ کرتی ہے تو ادارے موجود ہیں، وہ کوئی ملک بیچنے کے لیے کوئی بھی ملک نہیں بیچنے دیتا۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔